अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग द सलीम बुखारी शो, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़। कल तक तो हम बात कर रहे थे कोई रेशम बीबी हैं जिनके नाम से ख़त मौसूल हो रखे हैं चीफ जस्टिस को और बाकी तमाम जजेस को। आज जो चीफ जस्टिस को ख़त मौसूल हुआ है वो किसी गुलशाद बीबी के नाम से ख़त मौसूल हुआ है। वही पाउडर मौजूद था, वही डराने वाला जो साइन था वो उस पर मौजूद था। अब इसके साथ साथ 4 हाई कोर्ट के जजेस को भी ख़त मौसूल हुए हैं, तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, इसमें इन्फ्लुएंशियल जो शख्सियात है ना, उनको तो डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या है, मतलब चाह क्या रहे हैं वो। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और आज इसकी समाअत भी हुई है जिस पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स बहुत ही ज़रूरी हैं, बहुत ही अहम है। डिटेल हम इस पर डिस्कशन करेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा है कि अगली समाअत जब होगी 29 अप्रैल को तो इस पर फुल कोर्ट बेंच होगा, क्योंकि बाकी जजेस जो हैं वो बाकी तमाम रजिस्टर्स में अभी समाअत कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेयरिंग में ये फुल कोर्ट बेंच होगा, फिर समाअत होंगे। और उन्होंने कहा इसको हुक्म समझे कि हम हुक्म दे रहे हैं कि किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है ये, उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा है। आगे चलकर बात करेंगे जी। इमरान खान के खाने पर तो हम बात करते थे, लेकिन अब उनकी सिक्योरिटी के पर भी बात आ रही है कि अंदर उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं, क्या क्या आसाइशें दी जा रही हैं, कितने सेल पर। वैसे तो एक कैदी जब जेल में होता है तो वहां पर उसे एक सेल दिया जाता है, लेकिन उनके लिए एक सेल में वो रह रही है, बाकी के 6 सेल उनके साथ उन्हें दिए गए हैं। अब बाकी 6 सेलों में वो क्या कर रहे हैं प्रोग्राम में बात करेंगे आगे चलकर, और लास्ट में हम गजा की सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बुखारी साहब जो हमारे चीफ जज हैं, आज 7 जजेस के साथ बैठकर उन्होंने हेयरिंग की है। बहुत ही, मुझे तो वो सारी समाअत देखने का बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं, अच्छा क्या सिर्फ ये ख़त के ज़रिए जजेस को डराया धमकाया जा सकता है, जो बाकी बाहर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी बातों से इन्फ्लुएंशियल करते हैं जजेस को, क्या वो डराने धमकाने के मुतरादिफ नहीं? बहुत सही तरीके से आपने सूरत हाल की निशानदेही कर दी है। जो बाहर बैठे हैं वो चूँकि किसी के मामे ताए चाचे लगते हैं, जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो जो मर्जी जजेस को कहें, जो उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर उजाड़ के रख दें, उनको उनके कंडक्ट के ऊपर, उनको उनके फैसलों के ऊपर जो मर्जी करें, तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा के गाड़ियों के ऊपर जूतियाँ मारें उनको, सब ये सब उनका इख्तियार है, ये सब उनके पास उनका हक़ है, क्योंकि ये आज़ादी इजहार है, क्योंकि ये आज़ादी इंसाफ है। तो इसके ऊपर मैं आज काफ़ी कुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारी बातें। ये धमकाना नहीं है। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये नहीं धमकाना ये है कि ख़त लिख दिया गया जजेस की तरफ, हम उस पर भी आएंगे। मेरे ख्याल से हम इसको इब्तिदा से ज़रा इस धागे को शुरू से पकड़ते हैं। खतूत के मामले में इसको इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना जो है वो वक्त की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले पकड़ना चाहिए इसका स्क्रिप्ट राइटर कौन है। अच्छा, और वो अब मुमकिन हो गया है इसलिए कि ये किसने इरसाल किए, किसने खतूत पोस्ट किए, किसको ये पाउडर मिला, कहाँ से मिला, ये सब कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। और आगाज़ के तौर पर अब चूँकि जो कुरियर सर्विस का बंदा है वो पकड़ा गया है, इसलिए ये बहुत यानी मुमकिन भी है और आसान भी। मैंने कल भी कहा था प्रोग्राम में कि पोस्ट के ज़रिए आने वाले खतूत जो हैं उसकी मंजिल जहाँ से वो पोस्ट हुआ तक वहाँ पहुँचना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ। पाकिस्तान के इस पुराने घसे पिटे निज़ाम में भी आप उसकी ओरिजिनलिटी के किस बॉक्स में डाला गया था, किस वक्त डाला गया था, क्योंकि 3 वक्त डाक निकलती है। हाँ जी। तो पहले वाली डाक में था, दूसरी में था, तीसरी में था, यहाँ तक तो आप डिटरमिन कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल ये है ज़ाती तौर पे कि ये एक घिनौनी साजिश है और ये अदलिया को एक खुली धमकी है। आप मुझे जल्दी से सोच के बताएं, बगैर सोचे समझे बताएं, मुझे प्रॉम्प्ट रिएक्शन अपना दें कि कौन डराता है अदलिया को। अच्छा, नहीं, मेरे पे आप ये बंदूक रख के ना चलें। मुझ पे रखें। हाँ। वो डराता है जिसको अदलिया से खतरा होता है, जिसके केसेस लगे हैं भाई, जिसके पेशी आए हैं रोजाना की बुनियाद पर। देखिए, गुजारिश ये है, खुद ही पीटीआई ये इल्ज़ाम लगाती है कि आज की अदलिया और शफिया जो है वो मिल गई हुई है हुकूमत के साथ। ये बात ठीक है या गलत है? तो हुकूमत क्यों डराएगी? अदलिया अपने आप को क्यों डराएगी? एस्टैब्लिशमेंट जो इस वक्त टारगेट है वो क्यों डराएगी? हाँ। तो हैविंग सेड दैट, ये देखें, हाल ये है कि एक पैगाम जेल से चलता है। हाँ। कि 5 साल में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, 5 माह में ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, मैं बाहर आ जाऊंगा और फिर इक़्तिदार जो है वो हमारा मुंतज़िर होगा और हम दोबारा जो है हुकूमत करेंगे मुल्क पर। खतूत का आगाज़ हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, वहाँ से चलता चलता ये पहुँचा लाहौर हाई कोर्ट, और अब अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, चीफ जस्टिस के पास। ठीक है जी। इस फितने को अगर यहीं पर ख़त्म ना किया गया
تو یہ اتنی بڑی تباہ کاری کا باعث بنے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. وہ جو اعلیٰ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہ منہ چھپاتے پھریں گے. وہ کچھ ہونے والا ہے اگر اس فتنے کو صحیح بندوں کو پکڑ کے ان کو ان کے منطقی انجام تک نہ پہنچا گیا تو. بہت ایزی ہے ان کو پکڑنا پہچاننا. اب رہ جائے جناب وہ ججوں کے خط کے اندر جو بات تھی اس کے اوپر تو آج بالکل کیٹیگوریکلی چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا ہے صوبائی حکومتوں کو, مرکزی حکومت کو اور تمام اداروں کو کہ کسی بھی نوعیت کی مداخلت ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. کیٹیگوریکلی انہوں نے کہا اس کو آج کا حکم نامہ سمجھے. جی ٹھیک ہو گیا. ابھی وہ مزید کیا چاہتے ہیں وہ ہمارے کمپریہنشن سے باہر ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, لیکن یہ پی ٹی آئی کو قبول نہیں ہے. اتنا کچھ ان کے لیے کافی نہیں ہے. وہ ایک شخص ہے رؤف حسن نامی, انہوں نے تو اس کے اندر بھی سازش تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور انہوں نے یہ چیف جسٹس پر یہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے تجھے یہ معاملہ حشب کرنے کے لیے پرائم منسٹر کے سپرد کر دیا تھا. جی آپ مجھے یہ بتائیں ان عقل کے اندھوں سے کوئی یہ پوچھے کہ جب سپریم کورٹ نوٹس لے گی اور کہے گی کہ اس کی انکوائری کریں تو دو راستے ہیں. ایک آپ انکوائری کمیشن بنا دیں جو کہ بنایا گیا لیکن اس کا جو حال ہوا وہ بعد میں بیان کرتا ہوں ابھی, کہ تصدق جیلانی جیسے یعنی ایک شریف جج کے ساتھ کی جو گت بنائی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز نے, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے. چیف جسٹس صاحب اس پہ بڑے برہم نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا میں شرمندہ ہو گیا ہوں. اب آ جائیے جناب تصدق جیلانی صاحب کے, یعنی انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے اوپر لاٹھی چارج شروع ہو گیا ہے, جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں انہوں نے اپنی توپوں کے رخ ان کی طرف موڑ دیے ہیں, تو انہوں نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ میں اس کی سربراہی سے جو ہے پیچھے ہٹ جاتا ہوں, آپ اس کا جو مرضی کریں. مجھے ایک بات کی جو سمجھ نہیں آئی جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جن ججوں نے وہ 6 خط لکھے ہیں, جن 6 ججوں نے وہ خط لکھا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں چیف جسٹس سے کہ ہم اس معاملے کو کیسے ہینڈل کریں. کیا نائیوٹی ہے, کیا قسم پرسی کی کیفیت ہے ان ججز کی کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس قسم کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کے پاس توہین عدالت کا ایک خوفناک اختیار موجود ہے. اسی طرف نشاندہی کی ہے نا کہ ہائی کورٹ کے پاس خود بھی تو اختیار ہے. چیف جسٹس نے بالآخر ان کو کہا پڑھ کے, انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا پڑھیے کیا کیا اختیار ان عدالتوں کے پاس ہے. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ بغیر کسی کا نام لیے جنرلائز ٹرم میں آپ کیسے اس قسم کا مطالبہ کر سکتے ہیں. چلیے جناب یہ بھی ہو گیا. اب ذرا تھوڑا سا مشکل طرف چلتے ہیں. اچھا, مشکل طرف یہ ہے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے فرمایا جو کہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ہم تمام ججوں کا, چاہے وہ لوور کورٹس کے ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹ, چاہے وہ سیشن کورٹ کے ہیں, چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ یہ ججز جو ہیں ان کے فیصلے ہی کسی معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں اور ان کے فیصلوں کی صورت میں ہی کوئی معاشرہ آگے پنپ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن جو آبزرویشنز دی گئی ان کو رسپونڈ کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے ایز اے پاکستانی سٹیزن. انہوں نے یہ فرمایا جناب کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم ججوں نے ان ججوں نے اپنے خط میں الزام عائد کیا ہے, اس کے جواب میں کیا ہم شتر مرغ کی طرح سے اپنی گردنیں جو ہیں ریت میں چھپا لیں. مجھے اس بات پر بہت خوشگوار حیرت ہوئی ہے. میری مؤدبانہ گزارش ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کہ جب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے نام لے کے 2 جنرلوں کا الزام لگایا تھا تو اس وقت کون شتر مرغ تھا جس نے اپنی گردن جو ہے وہ زمین میں چھپا لی تھی. کوئی نہیں بولا, کسی نے خط نہیں لکھا. مجھے اس وقت پوچھنا ہے کہ جناب آپ کی رگ انصاف اس وقت کیوں نہیں پھڑکی. اس وقت مجھے بتائیے گا کہ کون شتر مرغ بنا تھا اور کس نے ریت میں گردن چھپائی تھی. میں اپنی بات دہرا رہا ہوں. آگے جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی بول پڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ سیاسی انجینئرنگ بھی ہوتی رہی اور 100% سپریم کورٹ جو ہے اس میں ملوث رہی ہے. بھائی ویری گڈ جناب. دور چاہے ثاقب نثار کا ہو, چاہے آصف سعید کھوسا کا ہو, چاہے جسٹس گلزار کا ہو, چاہے بندیالی عدالت ہو, کب یہ انجینئرنگ اور یہ مداخلت نہیں تھی. انہوں نے کہا ہے نا 2017 سے ہو رہی ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ ایک ایسا خط جو جنرلائز ٹرم میں لکھا گیا ہے اس کے اوپر تو تڑپ کا یہ حال ہے کہ انصاف جو ہے ایٹ سٹیک ہو گیا ہے. تو یہ سب کچھ جب ہو رہا تھا تو اس وقت خاموشی کس کھاتے میں ڈالی جائے گی. یہ تو ساری چیزیں سب کو پتا ہے کہ سب ہو رہی تھی. جناب مشرف صاحب کا وہ انٹرویو آپ کو یاد ہوگا جو کہ انہوں نے دیا تھا, انہوں نے کہا تھا سب کو پتا ہے مجھے باہر کیسے بھیجا گیا تھا, کیسے فیصلہ لیا گیا تھا. وہ تماچے تھے منہ پر, عدلیہ کے کہہ لیجئے یا آپ جس کے بھی کہہ لیجئے, وہ تابڑ توڑ حملے تھے. ان کے سب آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. اچھا جناب اب میں جو اور بات کر رہا ہوں بریک کی طرف مجھے جانا ہے. ابھی نہیں جا سکتے جی, آپ بریک کے ساتھ
ابھی نہیں زبردستی ہوگی. میں اس عدالت کو جو 7 ججز پر مبنی تھی اور اس عدالت کو جو فل کورٹ بیٹھ کے سنے گی آگے جو مرضی فیصلہ آپ کر لیجئے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ ہوں, یاد دہانی کراؤں گا, جو مرضی آپ فیصلہ کیجئے, نہ پی ٹی آئی نے ماننا ہے, نہ پی ٹی آئی نے پہلے کبھی مانا ہے. اس کا سوشل میڈیا جو یعنی اس کی جو مشینری ہے وہ کیا گت بنائے گی سپریم کورٹ کی, تیار رہی ہے اس کے لیے. میں بھی اللہ مجھے زندگی دے تب تک میں یہ یاد دہانی کراؤں گا ججز کو, اس لیے کہ آج بھی سوشل میڈیا جو کر رہا ہے, آپ نے دیکھا کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پر اسپرشن کاسٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے وزیر اعظم کو بلا کے اور معاملہ ان کے سپرد کر کے حشب کرنے کی گویا کوشش کی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے چیف جسٹس صاحب کیا کریں؟ وہ انکوائری کرانے کے لیے کمیشن بناتے ہیں, آپ اس کو نہیں مانتے. وہ 7 ججز کا پینل لے کے بیٹھتے ہیں, آپ کہتے ہیں فل کورٹ ہونی چاہیے. کون کرے گا انویسٹیگیشن؟ کیا پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کے سپرد کر دیں؟ کیا راہ سے بندے بلائیں؟ کیا موساد سے بندے بلائیں آ کے انکوائری کرنے کے لیے؟ تو انہی اداروں نے کرنی ہے نا. تو خدا کے واسطے ملک کے سسٹم میں رہیے, آسمان سے اترے ہوئے فرشتے نہ بنے. آپ کے دور میں عدلیہ میں, انٹیلیجنس ایجنسیز میں اور جو مداخلت کرنے والے ادارے ہیں, انہوں نے کیا کچھ کیا, آئینہ دیکھ کے شرم آنی چاہیے آپ کو. میں اس سے زیادہ آگے جانا نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے, اور اسی چیز کی تو انویسٹیگیشن ہونی ہے کہ کون کیا کچھ کرتا رہا ہے اور انٹرفیرنس ہونی ہے یا نہیں ہے. ایڈوکیٹ جنرل نے آج عدالت کو یہ بتایا ہے کہ عمران خان کو ایک سیل میں رکھا گیا ہے, 6 سیل ان کے لیے مختص کیے گئے ہیں, اور جو یہ خبریں تھی نا کہ سلو پوائزننگ کا خطرہ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی اہلیہ کو جان کو خطرہ ہے, تو انہوں نے یہ خدشات بھی دور کر دیے. انہوں نے کہا جہاں ان کا کھانا تیار ہوتا ہے اس کچن میں ان کے علاوہ کسی اور کا کھانا تیار نہیں ہوتا ہے. اس حد تک ان کی سیکیورٹی ہے. اور کیا بجٹ ہے ان کا؟ 12 لاکھ صرف سیکیورٹی کا ماہانہ خرچہ ہے ان کا. کھانے کا نہیں بتانا, کھانے کا وہ ان کی بہن نے کہہ دیا وہ تو ہم خود اپنے پیسوں سے دیں. دیکھیے گزارش یہ ہے 35 کہ لاکھ. آپ کا سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے, لیکن میرے خیال سے عوام الناس کو حقیقت حال کا پتہ ہونا چاہیے. جس قسم کے انتظامات مہاتما خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے کی گئے ہیں, اس کی نہ ماضی میں نہ حال میں اور نہ ہی میرے خیال ہے مستقبل میں کوئی مثال ملے گی. وہ تو بالکل ایسے ہے کہ گھر داماد کی طرح سے اپنی کنڈیشن پر, اپنی ٹرمز پر وہاں رہ رہے ہیں, اور باقی کی کسر جو ہے وہ عدالتوں نے پوری کر دی ہے. جیل سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ یعنی ہر فیسلٹی جو انہیں ملی ہے دیٹ از ایٹ دا اسٹرینتھ آف دا کورٹ آرڈر. آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک جیل میں ایسا قیدی ہے جو کرمنل کیسز میں سزا یافتہ ہے, اس کے ملاقاتوں کا شیڈول جو ہے وہ عدالت, جیل سپرنٹینڈنٹ اور قیدی مل کے کرتے ہیں. جی قیدی صاحب بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس کو کتنی بار ملنا ہے, کب ملنا ہے. مجھے کوئی پیرلل اس کا ڈھونڈ کے بتا دیجئے کہ اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہو. یہ جیل میں کوئی پہلے لیڈر نہیں گئے ہیں, جیل میں بڑے بڑے سٹالورٹس رہے ہیں. آپ مثال لے لیجیے, ذوالفقار علی بھٹو رہے, بینظیر بھٹو رہی, نواب رسول اللہ خان رہے, ولی خان رہے, مریم نواز رہی, شہباز شریف رہے, نواز شریف صاحب خود رہے, ان کی بیٹی مریم نواز رہیں, رسول بخش پلی جو رہے. نام لینے پر آ جائے تو آپ یہ سب سیاسی قد کے اعتبار سے خان صاحب سے بہت بڑے لیڈر تھے میرے نزدیک. ٹھیک ہے جی, پاپولیرٹی کے اعتبار سے خان صاحب بہت بڑے لیڈر ہیں یقینی طور پہ, مگر سیاستدان کے طور پہ ان لیڈروں کا قد بھی کسی سے چھوٹا نہیں تھا. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو یہ مہربانیاں اور یہ شفقتیں کیوں ٹپک رہی ہیں؟ آپ نے تو فرما دیا کہ جناب ان کی سیکورٹی کے اوپر 12 لاکھ روپے خرچ آ رہا ہے. ایک سیل ان کے رہائش گاہ کے لیے ہے اور 6 سیل جو ہیں باقی کے, ان میں وہ چہل قدمی کرتے ہیں, سائیکل کے اوپر ایکسرسائزز کرتے ہیں, اور ایک آدھے سیل میں وہ بیٹھ کے لاکھوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہیں دن میں 2-3 مرتبہ. اور کسی نے ان سے پوچھا کہ جی آپ نے, تو انہوں نے کہا میں نے آ کے باہر بھی تو یہی کام کرنا ہے, تو میں اس کی ریہرسل کر رہا ہوں, پریکٹس کر رہا ہوں, بھول نہ جاؤں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ فیملی کے ممبروں کے لیے ملاقاتوں کا علیحدہ شیڈول ہے, وکلا کے لیے ملاقاتوں کا علیحدہ شیڈول ہے, پارٹی کے لیڈران کے لیے ملنے کا علیحدہ شیڈول ہے. وہ ایک جو مفرور ملزم ہے جو اس وقت چیف ہے, جن کی کچھ بوتلیں جو ہیں وہ شہد کی بوتلوں میں کنورٹ ہو جاتی ہیں, جو وہاں کھڑے ہو کے نعرے مار رہے ہیں کہ ہم مرکز کو نہیں چلنے دیں گے, ہم یہ سسٹم نہیں چلنے دیں گے, ہم اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے, ہم اوتھ نہیں لینے دیں گے. یہ ہے آج کی سیاست, یہ ہے ان کی سیاست کا رخ اور ان کی سیاست کا منبع. اچھا ویسے ایک بات ہے کہ یہ 35 لاکھ کا کھانا, مطلب اس کا حساب بھی لگائیں تو کس طرح کھا سکتا ہے کوئی ایک آدمی 35 لاکھ کا کھانا؟ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں لگتی آپ کو؟ دیکھیے میتھمیٹیکلی کیا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک مثال ہے, انگریزی میں پرووربیل سیئنگ ہے, ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر تو عدالتوں کا حکم نہ ماننے تو جیل سپرنٹینڈنٹ کی شامت ہے,
اگر سیکورٹی کے اعتبار سے ان کا کہنا نہ مانے تو انتظامیہ کی شامت ہے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی کہ ڈی سی صاحب اپنا اختیار جو آج کا نہیں ہے, ایک تو یہ کہ وہ آئینی اور قانونی ہے, اور وہ نصف صدی سے نہیں بلکہ ایک صدی سے زیادہ پرانی روایت ہے, وہ اگر ایم پی او کا MP03 کسی پر نافذ کر دیتے ہیں اس کے موومنٹ کو روکنے کے لیے, تو 6 ماہ کی سزا, 5 لاکھ روپے جرمانہ, ان کا ایس پی جو ہے اس کو 4 ماہ کی سزا, 2 لاکھ روپے جرمانہ, جو ایس ایچ او ہے اس کو 2 ماہ کی سزا اور جرمانہ. کیا صدقے چلے جائیں, کیا عدالتوں کے فیصلے ہیں, تعریف کرنی چاہیے ان کی, سر جھکا دینا چاہیے ان کے آگے. ایسے ہی فیصلے ہونے چاہیے کسی نہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ ساری حقائق ہیں, زمینی حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. یہ کوئی ہوا میں ان کی طرح سے وہ درفنتنیاں نہیں چھوڑ رہا ہوں, یہ سب کچھ زمین پر ہے. اور اس کے باوجود بھی وہ راضی نہیں ہے, خوش نہیں ہے. ان کو اب ایک نئی درفنتنی یہ ہے کہ بشرا بی بی جو ہے وہ بنی گلا رہنا نہیں چاہتی, جو ان کا اپنا گھر ہے. اچھا, آپ نے یہ پہلا قیدی دیکھا ہوگا جو اپنا گھر چھوڑ کے جیل منتقل ہونا چاہتا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات جو ہے لوگ بتاتے ہیں, سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہیں, ہم یہاں وہ بیان نہیں کریں گے, نہ ہمارا مقصد ہے ان کو بیان کرنا. لیکن یہ سب فیسلٹیز حکومت دے رہی ہے نا, ان کے کھانے بھی, ان کی یہ میں نے ابھی کیا کہا, ڈیم اف یو ڈو اینڈ ڈیم اف یو ڈونٹ. اگر دے رہے ہیں تو اس پر اعتراض ہے, نہیں دیتے تھے تو اس پر اعتراض ہے. وہ جو ہے نا گانا سنا ہے نا آپ نے, جائیں تو جائیں کہاں. تو اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, آ جائیے. یہ بہت الجھی ہوئی بحث ہے, اس کے اوپر مزید ہم اگر بات کریں گے تو شاید کہیں نہ کہیں ہم اپنے ریڈ لائن نہ کراس کر جائیں. اب آ جائیے جناب سینٹ کے انتخابات. پیپلز پارٹی آ گئی ہے جی سر فہرست سینٹ انتخابات میں, اور نیشنل اسمبلی میں آ گئی ہے 2/3 میجورٹی پہ حکومت. وہ ایک نعرہ آپ نے سنا ہوگا, ایک زرداری سب پہ بھاری, کوئی مانے یا نہ مانے, بٹ میں اس کا بہت بڑا بلیور ہوں. انہوں نے پہلی دفعہ نہیں, انہوں نے بے شمار دفعہ یہ ثابت کیا ہے کہ بھائی صاحب ہیئر آئی ایم. اور وہ بلوچستان کی حکومت توڑنی ہو, وہ کہتے ہیں میں نے توڑی ہے, کر لے جس نے جو کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا چیئرمین سینٹ کیسے الیکٹ کروانا ہے, وہ زرداری صاحب بتائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو بھی اور سیاستدانوں کو بھی اور حکومت کو بھی کیسے ہوتا ہے یہ سب کچھ. تو اس لیے میں تو ان کا بہت بڑا قائل ہوں. انہوں نے کیا کمال کا ترپ کا پتہ کھیلا ہے کہ اس وقت سینٹ میں پیپلز پارٹی از دا لارجسٹ پارٹی ود 24 سینیٹرز آلریڈی in their kitty. نون لیگ کے پاس 19 ہیں, پی ٹی آئی کے پاس 19 ہیں, جے یو آئی کے پاس 5, باپ کے پاس 4, ایم کیو ایم کے پاس 3 اور اے این پی کے پاس بھی 3 ہیں. جی, تو یہ کے پی کے میں چونکہ وہ جو حضرت مسٹر نارباز جو ہیں, انہوں نے چونکہ وہاں اسپیکر کو کہہ کے اجلاس نہیں ہونے دیا تاکہ وہ حلف لے لیتے. جو ان کی من پسند کورٹ تھی پشاور ہائی کورٹ, اس کا فیصلہ تھا کہ آپ ان سے اوتھ لیں, ہر قیمت پر لیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کیا کہ آپ ان کو اوتھ لیں, لیکن وہ چونکہ ریاست دوجانہ ہے, وہاں کوئی قانون کوئی آئین نہیں چلتا ہے. وہ جو ان کی مرضی ہوگی وہ کریں گے. صوبے کی جو حالت ہے اس کے اوپر کسی اور پروگرام میں بحث کریں گے کہ وہاں جو گل کھلائے ہیں پچھلے 9 سال وہ, اور یہ اب جو تیسرا ٹینور چل رہا ہے اس میں, اس پہ اوپر کبھی. اب یہ نیشنل اسمبلی میں جو حکومت اتحاد کو 2/3 میجورٹی مل گئی ہے, اب کوئی بھی آئینی ترمیم کرنی ہو, کوئی بھی بل پاس کروانا ہو, حکومت تو اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے, جیسے نیب میں ترامیم کی تھی اور اپنے کیسز معاف کروا دیے. میں اس کا کریڈٹ نہ پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار ہوں, نہ ہی نون لیگ کو دینے کے لیے تیار ہوں. اس کا واحد کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ مہاتما خان ہے. اچھا, ہاں, جنہوں نے اپنی ضد, اپنی انا کی خاطر پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کی بجائے دونوں کو کھلا چھوڑ دیا کہ آپ آپس میں جو مرضی طے کر لیں, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان ایبسولوٹ کمانڈ ہے کہ جیسی مرضی لیجسلیشن کریں, جیسے مرضی فائنانس بل. دیکھیں یہ حرکت بھی پہلی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, سینٹر میں حکومت آپ کی, کے پی کے میں حکومت آپ کی, آزاد کشمیر میں حکومت آپ کی, گلگت بلتستان میں حکومت آپ کی, پنجاب میں حکومت آپ کی, مرکز میں حکومت آپ کی. کس آپ کے بہت بڑے دوست نے مشورہ دیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دیں؟ فواد چودھری پہ الزام آتا ہے. وہ کسی کی نہیں سنتے. وہ یہ جو ہے نا, جو جہاں غلط فیصلہ ہو جائے وہاں آپ لوگ خان صاحب کو جو رعایت دیتے ہیں وہ تو کسی کی نہیں سنتے. وہ تو بقول دبنگ کے سلمان خان صاحب کے, وہ تو اپنے بھی نہیں سنتے. اچھا, تو اس لیے اس کا سارا پرویز الہی صاحب نے کہا تھا, میں نہیں کہہ رہی, پرویز الہی صاحب نے کہا تھا. میں اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ, بٹ سر یہ دیکھیں نا کہ آگے پھر تو یہ اپنی مرضی سے لیجسلیشن کر لی, اپنی مرضی کے بل پاس کروا لی. اب آپ دیکھیں عمر ایوب کے پاس کتنی کی طاقت, آپ کے بائی ڈیفالٹ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے ان کے پاس میجورٹی آ گئی ہے. اب کہہ رہے ہیں یہ تو بڑی زیادتی ہوگی, یہ تو اپنی مرضی سے سارا کچھ کر لیں گے. نہیں زیادتی, میں یہی بات تو آپ کو کہہ رہی ہوں کہ عمر ایوب کیا کر لیں گے, ان کے پاس کیا لیڈر آف دا اپوزیشن. Who do you blame it for?
Who is to be blamed? سر اب پھر بات وہیں پہ چلی جائے گی فارم 45 اور فارم 47 پہ, اور پھر فارم 45 کا اتنا بڑا دھماکہ ہونے والا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. جیسے لوگ جب پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر ہوں گے. اون چودھری نہیں ہے, کتنے ہزار فیک فارم 45 چھپے تھے, کس نے چھاپے تھے, کہاں چھپے تھے, 2 گھنٹے میں جب سب جگہ تقسیم ہو گئے تھے. یہ اتنا بڑا فراڈ ہے اس پاکستان کے ساتھ کہ اس کا بھی کبھی نہ کبھی پول ضرور کھلے. فراڈ 2018 کے انتخابات بھی تھے اور فراڈ 2024 کے انتخابات بھی تھے, دونوں سے آپ اصل میں دیکھنا یہ کہ کیا کس نے تھا یہ فراڈ, کس نے تھا صاحب. اب کیا کہہ سکتے ہیں ہم اس میں, آگے چل کے ہم غزہ کی بات آپ کریں کی گے. مسکراہٹ سب کچھ کہہ رہی ہے سر ہم نہ ہی چھیڑیں گے, نہ ہو کہ ایک خط ہمیں بھی موصول ہو جائے جس کو لفافہ کھولیں تو پتہ چلے کہ اس میں بھی پاؤڈر ہے. ابھی میرے ساتھی ٹیم کے جو ہیں ربی اور وہ وسیم تاج اور فاروق صاحب, وہ حیران ہو رہے تھے کہ اب تک آیا کیوں نہیں. ہاں 3 دن سے تو ہم مسلسل یاد کر رہے ہیں, ریسیو بس ہم نہیں کریں تو پھر بہتر ہے. غزہ کی صورتحال پر بات کریں تو فلسطینیوں پر تو ظلم و ستم کیے ہی جا رہے تھے اسرائیل کی جانب سے, لیکن وہاں پر جو کارکنان تھے جو کہ ویلفیئر ورک کر رہے تھے ان کو اٹیک کیا گیا ہے, اور جو ورلڈ سینٹرل کچن کی امدادی ٹیم تھے اس کے 7 اراکین جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں, جو کہ آسٹریلیا, کینیڈا, برطانیہ, پولینڈ کے شہری تھے, امریکہ کے بھی. اس پر ان شہریوں کے ہلاک ہونے پہ بخاری صاحب وہ نتن یاہو کہتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں, مجھے افسوس ہے. باقی فلسطینی جو روزمرہ کے ہلاک کر رہا ہے, شہید کر رہا ہے, اس پر کوئی دکھ نہیں ہے. وہ تو ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے نا, اس پر کوئی دکھ ان کے اوپر تو ان کو نہ صرف دکھ نہیں ہے بلکہ فخر کرتے ہیں وہ تو کہ جی ہم نے اتنے حماس کے کمانڈر مار دیے. وہ بچے عورتیں ہلاک ہوئیں, وہ سب حماس کے کمانڈر تھے. ہسپتالوں کے اوپر بمباری کے اندر پڑے مریض جو ہیں, جو زخمی لوگ تھے وہ شہید ہوئے ہیں, وہ سارے حماس کے رکن ہیں. یہ حماس کا ڈرامہ کر کر کے انہوں نے جتنا ظلم وہاں ڈھایا ہے اس کا حساب تو ہوگا. یہ اس وقت وہاں نیتن یاہو یہ وہ کر رہا ہے جو ہٹلر نے نہیں کیا تھا, جو الائیڈ فورسز نے نہیں کیا تھا. 2nd ورلڈ وار میں, 1st ورلڈ وار میں کراس جو ہوتا تھا ریڈ کراس کا یا ریڈ کریسنٹ کا, اس کے بعد اس علاقے میں پورے میں کوئی نہ بمباری ہوتی تھی نہ کوئی آپریشن ہوتا تھا. اس بے حیا بے شرم انسان نے وہ ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہوئی ہیں. اب جو سب سے زیادہ تڑپی ہے نا حکومت اور یہ عالمی ضمیر نامی جس چیز کو کہتے ہیں, وہ اس لیے کہ جو ایڈ ورکرز ہیں وہ اب ٹارگٹ ہیں. جی ان کو ٹارگٹ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے لوگ ٹارگٹ تھے. گوترس صاحب نے اس کی تفسیر فراہم کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان متاثرین میں اقوام متحدہ کے 175 سے زائد ملازمین شامل ہیں, اور 7 اکتوبر بعد سے اسرائیلی حملوں میں اقوام متحدہ کی 161 سے زیادہ تنصیبات جو ہیں ان پر اٹیک کیا ہے. آپ مجھے بتائیں کیا یونائٹڈ نیشنز کی جو بلڈنگ ہے وہ کوئی حجرے تھے جو نظر نہیں آئے تھے؟ تو بڑی بڑی بلڈنگز ہیں نا, بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں, لہٰذا وہ سارا کچھ ہوتا رہا. اب تو اس بے غیرتی تک اتر آئے نیتن یاہو صاحب کہ ان کے جو سب سے بڑے مامے کہہ لیں, ان کے نجائز اولاد ہیں جن کی یہ بائیڈن صاحب, انہوں نے بھی الارم دے دیا, ان کا نہیں بس اب انتہا ہو گئی ہے. اس کے نتیجے میں انہوں نے پھر معافی مانگ دی ہے, سو کالڈ, جس طریقے سے وہ معافی مانگتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, میں نے پہلے بھی کہا تھا اسرائیل از لوزنگ اٹس گیم. نیتن یاہو از ایکسپوزنگ ایوری جو آن دا فیس آف دس ارتھ who will be vulnerable to, آپ ریونج کہہ لیں, آپ اس کو, آپ اپنا بدلہ کہہ لیں, آپ اس کو آزادی کی جنگ کہہ لیں, جو مرضی نام دے لیں, بچیں گے یہ نہیں. یہ میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں. دوسری طرف آ جائیے جناب, کچھ ممالک نے تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے ان کی ریاست کو. پھر اس میں آپ کو پتہ ہے مالٹا ہے, آئرلینڈ ہے, اس میں اس سے پہلے اسپین ہے, اور اب اس میں ایک نیا اضافہ ہو گیا بیلجیم کا. بیلجیم نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ اس ریاست کو تسلیم کر لیں گے. میں نے جیسا کہا, دس یاہو از لوزنگ گیم, گیم اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ناجائز بہایا ہوا خون جو ہے, ناجائز بہایا ہوا خون کبھی جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا. بہت شکریہ بخاری صاحب. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اللہ حافظ.